गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरी हैदरी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। दरख्वास्तों की समाअत आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। 8 रुकनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद हिलाल शामिल हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने दरख्वास्तें दायर की। ये मुतालबा किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील देकर इन दरख्वास्तों को सुने, लेकिन ये मुतालबा रद्द हो गया। ये देखना भी अहम होगा कि तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातें अब इस समाअत का हिस्सा बनेंगी या फिर इसका बॉयकॉट करेंगी। आज बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत हुई। बानी PTI की फुटेज मुहैया करने और ट्रायल रोकने की दरख्वास्तें रद्द कर दी गईं। दौरान समाअत बानी तहरीक इंसाफ को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत कुछ अहम डेवलपमेंट्स इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। वकील फैसल मलिक ने कहा कि बानी PTI से मुशावरत तक अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर आपकी बानी से बात करवाई थी, आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। वकील फैसल मलिक ने कहा कि हमने व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। व्हाट्सएप कॉल वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने करार दिया कि आप जाके चैलेंज करें, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। प्रोसिक्यूटर अकराम अमीन मिन्हास ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर वुकला सफाई ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। आज समाअत में अदालत वुकला सफाई के किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं है। समा अकरम राजा ने कहा कि ट्रायल को तेज रफ्तारी से चलाना ज़रूरी नहीं है, हमें बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दी जाए। उसके बाद समा अकरम राजा साहब ने अदालत की कार्रवाई के बाद जो स्टेटमेंट दी वो भी देख लीजिए। अंदर कमरा अदालत में एक अमल जारी है जिसको हम बिल्कुल कानूनी नहीं मानते। खान साहब को अडयाला जेल में कमरे में बिठाया गया है, अदालत यहाँ लगाई गई है, जो सरकार के गवाह हैं उनको यहाँ पेश किया गया है और जो वीडियो लिंक का हुक्म दिया गया था उसको एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए इन्होंने कायम करने की कोशिश की, लेकिन ना खान साहब को आवाज आ रही। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनको कोई आवाज नहीं गई, ना उनकी आवाज कमरा अदालत तक आ सकी। इसलिए जाहिर है कि जो गवाही रिकॉर्ड हो रही है खान साहब उससे लाइल्म है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। तो हमने एक दरखास्त बनाई है जो भी फैसल मलिक साहब अदालत के सामने पेश करेंगे और हमने अदालत को ये कहा है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इस अमल का हिस्सा रहें। फॉर्मर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच असद कैसर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। फुल कोर्ट तो नहीं हो रहा, आईनी बेंच के सामने ये जाएंगी। PTI इसका हिस्सा होगी? देखिए, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो हमारी लीगल टीम है या जो हमारी पॉलिटिकल जो फोरम है, पॉलिटिकल कमेटी में अगर इसमें आ जाए तो फिर बात होगी क्योंकि फैसला उसके पास है। लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि आईनी बेंच के ये 26 अमेंडमेंट की बेनिफिशियरी तो ये आईनी बेंच है और आईनी बेंच कैसे इसकी मतलब ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आता है और हमारा मुतालिबा है कि फुल कोर्ट हो जिसमें तमाम जजेस जो कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं सब बैठे और इस पे कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो ताकि मेरिट हो, इंसाफ हो और हमें अंदाजा हो कि हमें, क्योंकि ये तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने लाया जा रहा है तो इसलिए तो आर्मी जो कोर्ट है उसको भी जायज डिक्लेयर किया और जिस तरह किया है तो वो इनकी बेनिफिशियरी है। मैं नहीं समझता कि कोई इंसाफ इससे हो जाएगा या कोई इसके भी कोई फायदा है। राइट। ऐसा कैसे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, जुनैद अकबर साहब भी आपके साथ बैठे हुए थे, अभी भी मुश्किलात हैं PTI को? देखिए, मुश्किलात तो यही है ना कि ये रोज के रोज जो है ना नए केसेस बना रहे हैं, नाजायज तौर पर जो है ना हमारे लोगों को सजाएं दी जा रही है। जितने भी हमारे लोग इस वक्त सजायाफ्ता है, जो सजाएं हुई हैं, हमारा मुतालिबा तो यही है कि इन तमाम केसेस को आप मेरिट के मुताबिक कम से कम इतना करें कि इसको लाओ और दे दे, TV चैनल्स चलाए ताकि इसको लोगों को तो ये जोक पता चले ना। ये तो बहुत बड़ी लतीफ़ी है, बहुत बड़ा जोक है। कोई जो है ना मैं इसकी नीचे जो है ना मीटिंग में बैठा है, आपने कभी देखा, और वो जो है ना वो कर रहा है और कोई दरवाजे में पुलिस वाला खड़ा है वो कर रहा है और फिर भी जो है ना वो भाग गए।
اور ایک انٹرسٹنگ جو ہے کہ ایک اوپر ایوب صاحب کی ایک جج نے سرگودا میں جس جج نے اس کو بری کروا دیا, اس کو ٹرانسفر کر کے دوسرا جج لگایا, پھر اس سے فیصلہ کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی. تو یہ مطلب یہ تو انصاف نہیں, انصاف کا مذاق ہے. اور عدلیہ کو 26ویں اعادی ترمیم کے بعد جس طرح اپاہج کر دیا گیا, تو اس وقت کوئی اور اس کو عدلیہ کو تو امن ایگزیکٹو کا حصہ بنا دیا گیا. تو عدلیہ کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے اور اس کو جو پریشرائز بھی کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ابھی جدوجہد کر رہے ہیں, ہمارے لیے بہت بڑا یہ چیلنج ہے کہ کیسے اس ملک میں انصاف کا نظام کو بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کا عدالتوں کے اوپر جو ہے نا اعتماد بحال ہو. پشاور کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, آپ نے آج ٹویٹ میں بھی کہا کہ 27 ستمبر کو پشاور میں جو جلسہ ہو رہا ہے یہ آپ سب عوام کا جلسہ ہے. تمام پاکستانیوں بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام سے کہتا ہوں کہ باہر نکلے. بٹ یہی تو حکومت کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلے ہی آپ کی حکومت ہے, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے لوگوں کا, اپنے ہی حکومت والی جگہ پر جلسہ کر کے کیا کوئی میسج چلا جائے گا, امپیکٹ ہوگا کوئی اس کا؟ دیکھیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو کل کی رابع واقعات ہوئے ہیں اور 25 لوگ جو ہے نا شہید کیے گئے ہیں, اور اس کے اوپر جو لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے, جس طرح وفاقی حکومت صوبائی خود مختاری کو بری طرح پامال کر رہی ہے, کوئی صوبائی خود مختاری کا خیال نہیں رکھ رہی, اور مطلب جتنی بھی اسمبلی کی قرارداد ہے اس کی پرواہ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ ہم صرف دیکھیں یہ اس جلسہ کا پہلے ایجنڈا کیا ہے. ایسے جلسے کی 2 بنیادی ایجنڈے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ریلیز عمران خان. ریلیز عمران خان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو جو ہے, ریلیز عمران خان یہ ہے کہ عمران خان جو چاہتا ہے کہ ملک میں آزاد عدلیہ ہو, ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو, ملک میں سویلین سپریمیسی ہو, ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, اور ملک ایک ساورن کنٹری ہو, کسی کی ڈکٹیشن نہ لے, وہ کنٹری جو ہے وہ ہم بیسیکلی وہی چاہتے ہیں. اگر عمران خان نے رہا ہونا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ 2-3-4 چیزوں پہ ڈیل کر کے باہر نکل آئے گا ایک مقصد کے. یہ آپ نے کہا وہ چاہیں تو کل ہی رہا ہو سکتے ہیں. آر یو شور یا یہ ایک سیاسی بیان ہے؟ نہیں, یہ بالکل چاہے تو بالکل وہ بس کہے کہ حکومت کو جو ہے نا موقع دے, یہ اپنا ٹائم پورا کرے اور وہ بس آ جائیں گے روٹین میں, اس کی سب کچھ بلے ہو جائے گا. ہم بس چپ کر لیں گے. انہوں نے ظلم کیا, انہوں نے ووٹ چوری کیا, یہ ان کو عوام نے منتخب نہیں کیا, پھر بھی یہ بیٹھے ہیں اسمبلی میں, بیٹھے ہیں کیبنٹ میں, بیٹھے ہیں حکومت کر رہے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں, قانون سازی کر رہے ہیں, جو کہ عوام کے امنگوں کے خلاف ہے. اور کیونکہ عوام نے ان کو منتخب ہی نہیں کیا ہے تو اس کو عوام کی کیا پرواہ ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اس وقت ایک جو اہم بات بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف علی امین کو کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں کریں. یہ رابطے کر رہے تھے, کیا ہو رہی تھی کوئی بات چیت؟ میرے نالج میں نہیں ہے وہ, میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. میرے کو پتا ہوگا, ان کو پتا ہوگا. آپ کو نہیں کہا ویسے, آپ کو منع نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں, ہمارا تو کوئی رابطے ہے بھی نہیں. اور ہم تو دیکھیے جو اس وقت صورتحال میں ہے, ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ ملک میں جو ہے ڈبیٹ ہونی چاہیے, بڑے بڑے ایشوز پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے, لیکن وہ قومی ایجنڈے پہ بات ہونی چاہیے. اور قومی ایجنڈا میں جو ہے نا سب چیز آتی ہیں, ملک کی معیشت بھی آتی ہے, ملک کی ساورنٹی بھی آتی ہے, ملک میں قانون کی حکمرانی بھی آتی ہے, ملک میں امن کی صورتحال بھی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب ایک بڑے لیول پہ قومی ڈائلاگ ہو, جس میں مطلب حکومت کو تو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, آئندہ کے لیے طے کرے کہ کیا اس ملک پہ ہائبرڈ نظام چلے گا یا یہ ملک جو ہے نا قانون اور حکمرانی کے مطابق چلے گا. کیا اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی یا جو ہے ملک جو ہے نا چند خواہشات پہ چلے گا. اور اس ملک میں جو ہے نا جو الیکشن ہوگا یہ عوام کا اختیار ہوگا کہ پارلیمنٹ کو منتخب کرے یا چند لوگ دفتروں میں بیٹھ کے منتخب کرے. یہ بڑی چیزیں, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, اور قومی ایجنڈے پہ بات ہونی چاہیے. Right, Asad Kaisar Saab, thank you so much for joining us. Ikhtiar Ali Khan Saab and Ahmed Uwais Saab, very warm welcome to the program. So جو سماعت آج ہوئی, بانی پی ٹی آئی کو فون پر واٹس ایپ ویڈیو کال کے ذریعے لیا گیا. آپ لوگ تو سب سے زیادہ واٹس ایپ کے خلاف تھے کہ واٹس ایپ نہیں آنا چاہیے. ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ.
دیکھیں فریہ بہن، ہم کتنے خلاف تھے یا کتنے حق میں تھے وہ تو بھول جائیں. ہم نہیں بھولے. یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ اس کے بڑے حمایتی تھے. ابھی میں اسد کیسر کی بات سن رہا تھا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ تو بڑے دلائل دیا کرتے تھے اس کے حق میں، یہ ویڈیو لنک اور واٹس ایپ کالز، اور اس پہ تو ججوں کے جج اڑا کے رکھ دیتے تھے فیصلے. میں کنونس کیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل جو کہتے تھے آج اس باتوں کو پھر ڈینائی کر رہے ہیں. دیٹس از another U-turn, a big U-turn. وقت کی بات ہے. جو چیز دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پر بندہ ایسا مسلمان بن جائے کہ قرآن سے اپنی مرضی کی آیتیں اٹھا کے جو ان کے فیور میں ہو وہ آپ پڑھتے جائیں، اس کی تشریح کرتے جائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو ٹھیک ہے، یہ تو پڑھ لیں گے. اہدنا الصراط المستقیم تک نہیں جاتے ہیں، ولا الضالین کی بات نہیں کرتے، امر بالمعروف کا ذکر نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو نہیں انل منکر نہیں کہتے. تو آیتوں کو آدھا کر کے، باتوں کو آدھا کر کے یہ پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ غلط ہے. کل جس چیز کے آپ دلائی دے رہے تھے، آج 26ویں آئینی ترمیم کی، فریہ بہن آپ تو گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ اسد کیسر صاحب، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے، یہ سارے مولانا صاحب کے لیفٹ رائٹ کھڑے تھے اور کریڈٹ لے رہے تھے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا سارا کنٹینٹ ہے یہ ہم نے لکھا ہے، ہم نے تیار کیا ہے، ورنہ اس کا والیوم کچھ اور تھا. The government was going to be amend the 1/3 of the constitution of Pakistan, but we have stopped them. اور یہ کنٹینٹ ہم نے تیار کیا ہے. کل ہم آئیں گے اور ووٹ دیں گے. پھر انہوں نے مولانا صاحب کو بیچ راہ چھوڑ دیا اور مولانا صاحب کو بھی نہیں بتایا کہ ہم ووٹ دینے نہیں آئے. جو بھی کیا that does not like change the fact کہ 26ویں آئین ترمیم controversial ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مرضی کی سیاست یہ کھیلتے ہیں، اپنی مرضی کی گیم کھیلتے ہیں. آج یہ چیز پاک ہے، کل یہ ناپاک ہو جائے گی. آج یہ ناپاک ہے، کل اس کو پاک کہہ دیں گے. ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے. بندہ کس کس بات پہ ڈیبیٹ کرے، بندہ کس کس بات پہ ان کے ساتھ وہ کرے، جیرا کرے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے. ان کی خود کہیں سوئی ایک جگہ ٹک تو جائے نا، یہ رک تو جائے کہ کیا صحیح ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے، تو بندہ اس پہ بات بھی کر سکتا ہے، اس مسئلے کا حل بھی نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب، آج ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی میں شامل کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کے وکلا نے بوائیکاٹ کر دیا. آپ کے خیال سے ٹھیک ڈیسیژن تھا ان کا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل غلط ہے. ابھی ہمارے دوست بڑی تفصیل سے اور بڑے جوش و جذبہ سے جو گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں نا، وہ ہاف ٹروتھ کو اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیے ویڈیو جو ہے نا پرمیٹڈ جو ہے، اور یہی اس وقت بھی یہ کہتے تھے. اس وقت یہ چیز نہیں تھی، اب تو کئی سال ہو گئے کہ ویڈیو لنک شروع کر دیا انہوں نے. تو ویڈیو لنک ایک اور چیز ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر، واٹس ایپ میں تو آپ کی شکل دیکھتے ہیں نا، آپ کو پتہ لگتا ہے کون بول رہا ہے اور کیسے بول رہا ہے. تو یہ تو آرٹیکل 10A جو ہے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا، یہ اس کے بالکل منافی ہے. یہ ایسی کون سی ہے ان کو ضرورت آ گئی ہے ریلیٹیولی ویڈیو لنک سے کیسے ویڈیو لنک ہے، نیو ٹیکنالوجی تھی، وہ ہو رہی ہے، آلریڈی چل رہی ہے. ویڈیو لنک سے کر لیتے اگر کرنا چاہتے تو. جہاں پہ آپ فیس نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے جس کو اگر واٹس ایپ پہ ویڈیو ہو، ہم لوگ بھی کئی دفعہ زوم پہ گیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کیمرہ جائے ادھر. یہی کہ ویڈیو لنک. سوال یہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا اس کا پیٹرن بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس کے وہ سامنے ڈیٹیل سے سامنے پوری طرح سے موجود ہوتے ہیں. اور وہ جو گفتگو ہوتی ہے تو ویڈیو میں جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ بڑا نیرو سکوپ کے اندر وہ سامنے آتی ہے چیز. یہ بالکل مختلف. اس میں قباحت کیا ہے؟ ایک آپ نے انصاف کرنا ہے، اس کے اندر بھی آپ وہ جو ہے وہ میگنے ڈال رہے ہیں. سو بیسکلی آپ چاہتے ہیں کہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ وہ بیٹھے ہوں، لائیو اس کا حصہ بنے. دس از واٹ یو وانٹ. پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ ہو. دیکھیے نا، ہے جلسے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. بات تو آپ کر رہے ہیں، آپ تو جیل ٹرائل کر رہے ہیں، جیل ٹرائل کر رہے ہیں. اور جیل ٹرائل کے اندر بھی آپ جو باتیں کر رہے ہیں،
سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم نے اس میں کوئی جو آج اختیار ولی صاحب نے گفتگو کی ہے نا، اس میں ساری باتیں جو تھیں وہ جو اپنے دھن میں وہ بولتے چلے گئے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ اس وقت جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ ہیو ٹو بی. یہ ٹرائل کورٹ ہے. ٹرائل کورٹ کا میں جب کراس ایگزامینیشن کے لیے آپ وٹنس کو لے کر آتے ہیں تو اس وٹنس کو جو کوشچن کیے جاتے ہیں اور وہ اس کا آمنے سامنے ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو فیبریکیٹڈ انہوں نے گواہ کسی کو لا کے کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کو پڑھایا ہوا ہے، وہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے اس طرح جھوٹ بولنا جو ایبسنس کے اندر جو وہ آسانی سے بول لیتا ہے. تو اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ نے جب ٹرائل کرنا ہے تو تمام وہ جو خصوصیات ہیں ایک اوپن ٹرائل کی وہ پوری کریں اس کو. ٹھیک ہے، کیوں اس سے گھبرا رہے ہیں؟ رائٹ، ہم ایک بریک لے رہے ہیں. بات تو یہ ہے صرف اتنی. اگر اجازت دیتے ہیں ویل ٹیکنگ اے بریک، اس کے بعد آتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک. اختیار ولی خان صاحب، جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ کہتے تھے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے، اور بڑی دبنگ اپوزیشن کی مریم نواز جلسے کرتی تھیں، بہت سٹیٹمنٹس دیتی تھیں، اوپن فورم تھا. مولانا فضل الرحمان لے کر آئے دھرنا اپنا، اوپن فورم تھا. اس سے مقابلہ جب بھی کریں گے، ٹھیک ہے وہ ظلم ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن جو ابھی اپوزیشن کو اجازت ہے اور اس وقت ہے، اس میں فرق ہے. نہیں فریحہ، فرق تو اب آپ کہتے ہیں اپوزیشن آ گیا ہے، فرق تو اس لیے ہے، یہ تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، نہیں ہے یہ اپوزیشن بالکل نہیں ہے. میں آپ کو پروف کر کے دیتا ہوں. گورنمنٹ میں ہے اپوزیشن جو ہے، ایک تو یہ خیبر پختونخوا میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ان سے بہتر اپوزیشن جو ہے وہ مولانا صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے یہ بتائیے، بینگ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کا رول کیا ہے؟ آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ اینی پازیٹیو رول؟ کیوں ان کو پرسیکیوٹ کیا، کیوں ان کے خلاف مقدمے دائر کیے؟ وہ تو آپ کمال کرتی ہیں. جو لوگ 9 مئی میں انوالو ہوں تو اس کو سپیئر کر کے رکھیں. جو لوگ جا کے ریڈیو پاکستان کو جلاتے ہیں، اس سازش میں ملوث ہوں، جی ایچ کیو پر حملے کرتے ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کرنا غلط ہے؟ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. اگر اپوزیشن لیڈر نے اگر وزیر اعظم بھی ملک کا انوالو ہو تو اس کو بھی پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس وقت یہ جو بھگت رہے ہیں نا، یہ ان کی اپنی پڑیا کھلی ہوئی ہے. میں نے آج تک یہ 1.5 سال حکومت کو آئے ہوئے میں نے دیکھا ہے، ایک دن میں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو نہیں دیکھا کہ وہ کہیں کہ عمران خان کا بازو مروڑ دو. ایک دن میں نے نواز شریف کو نہیں سنا کہ اس نے کسی کو یہ آرڈر جاری کیے ہوں کہ اس کا پانی بند کر دو، کہ اس کا ٹی وی بند کر دو. انہوں نے کوئی بدلہ نہ، وہ بدلے کے انتقام کی وہ سیاست وہ نہیں لیتے ہیں. آپ کو بے نظیر کی آپ کو وہ بات یاد ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ محلے کی ماسیوں کی طرح وہ فیک رونا نہیں کرتے ہیں. وہ جن یہ عمران خان خود اور ان کی پارٹی کے لوگ، وہ جس مردے کے لیے رونے کا کوئی نہیں ہوتا نا، وہ 500 روپے لوگوں کی جیب میں ڈال کے نا وہ عورتوں کو محلے سے اکٹھا کرتے کی طرح جھوٹا موٹا رونا دھونا شروع کر دو. یہ وہی کام کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں پانی نہیں ملتا صاف، کبھی کہتے ہیں ٹی وی بند ہو گیا، کبھی کہتے ہیں اخبار بند ہو گیا. جتنی فیسلٹیز پنجاب گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے عمران خان کو دے رکی ہے جیل میں، آپ کمپیئر کر لیں. اتنی نہ شہباز شریف کو ملی تھی، نہ نواز شریف کو ملی تھی، نہ مریم کو ملی تھی، اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو کو ملی تھی. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، اینڈ وی ول سرٹنلی ٹاک اباؤٹ کہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم کتنا یوز کیا آپ نے. جی دیکھیے ہاں جی، جب جیل کے اندر آج اتنے سال ہو گئے ہیں، 2.25 سال ہو رہے ہیں عمران خان کو جیل میں. میں بھی بہت دفعہ ملا ہوں، اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، تقاضا نہیں کیا. یہ چند دن جیل میں تھے. نواز شریف صاحب جب پرویز مشرف نے ان کو جیل میں کیا تھا تو جیل میں ان کے اور سب سے زیادہ تقاضا ہوتا تھا کہ جی مجھے اچھا کھانا نہیں مل رہا، مجھے جو ہے وہ جو مرغت غذائیں کھایا کرتے تھے کہ وہ جیل میں مجھے مل نہیں رہی ہیں. محلے کی ماسیوں والا رونا دھونا نہیں ہے. ماسیوں کو نہ ایسے ناراض، کوئی رونا دھونا نہیں ہے. رونا دھونا تو آپ ہوتے ہیں. دیکھیے رونے دھونے کی بات آپ کرتے ہیں، کتنا جھوٹا الزام لگا کے، کتنا جھوٹا بہانہ لگا کے. سنیے میری بات سن لیجیے نا.
دیکھیں ولی خان صاحب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ویڈیو لنک پر واٹس ایپ کال کی لنک میں کیا فرق ہے. میں آپ سے کیا بات کروں, آپ اتنے پڑھے لکھے وکیل ہیں, جائیں اور عدالت میں چیلنج کریں. میری بات جی احمد ویسا آپ میری بات تو سنیں نا پوری. دیکھیں یہ سنائیے آپ میری. اچھا سنیے سر پلیز بولیے. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو صورتحال ہے نا اس کو سامنے رکھیے کہ بہانہ لگا کے پاکستان سے وہ کون نکلا تھا, کس نے جھوٹے وہاں انڈرٹیکنگ دی تھی عدالت ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے. او بھائی جان آپ کا لیڈر انڈرٹیکنگ دینے کے لیے تیار ہے, وہ تڑپ رہا ہے, کہتا ہے میرے نال کوئی گل کرو, کوئی بات کرو, کوئی میرے ساتھ بیٹھے. آپ کے لیڈر کے ساتھ تو کوئی بیٹھتا نہیں ہے. نواز شریف تو بے گناہ بے قصور تھا, اس کے ساتھ تو دنیا بات کرنے کے لیے تیار تھی. 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کر کے 9 مئی کے واقعات کر کے عمران خان کے ساتھ کون بات کرے گا. مجھے ایک اور امپورٹنٹ بات بتائیے احمد ویسا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم انڈورس ہو جاتی ہے آئینی بینچ سے, تو اس کے بعد کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس کیا آپشن ہے, ہمارا یہ سارا یہ سارا پروسیس ترمیم 26ویں ترمیم کا غیر آئینی ہے. آپ بتائیں کہ یہ پاکستان کا, سنیے پاکستان کا آئین جو ہے نا, دیکھیے یہ وفاقی آئین ہے, 4 صوبوں نے مل کے یہ آئین بنایا تھا, اس میں آپ ترمیم کر رہے ہیں. ایک صوبے کی اس کے اندر جو ہے شرکت ہی کوئی نہیں ہے. کے پی کے سینٹ کے الیکشن ہی ابھی نہیں ہوئے تھے, آپ نے ترمیم کر دی. غیر آئینی ہے, بالکل آئین کے اصولوں کے خلاف ہے. مجھے ریپ اپ کرنے لاسٹ کوسچن پشاور کے جلسے, بیکاز آپ کا تو ہوم گراؤنڈ بھی ہے خیبر پختونخوا, اس کا امپیکٹ کیا جائے گا؟ کیا امپیکٹ ہوگا؟ کچھ نہیں جائے گا. سارے سرکاری ملازمین کو بلا لیں گے, افغان کیمپ شمشتو اور ماجد کیمپ لوگوں کو بلا لیں گے. اگر کچھ اپنے بھی بندے آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پہلے ہم نے دیکھا سوابی میں انہوں نے جلسہ کیا تھا, اس کا کیا امپیکٹ ہوا؟ اگر وہ 10,000 لوگوں کا مجمع نہیں تھا, اگر خیبر پختونخوا میں یہ 20-25 ہزار کا مجمع کر بھی لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر اس سے زیادہ ہو گیا, حکومت ہے, ان کی حکومت ہے, اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو ان کی گورنمنٹ ہے, یہ کر سکتے ہیں. لوگوں کو اکٹھا کرنا, پیسے دیکھیں خیبر پختونخوا میں وہاں پر پیسے عوام کے پروجیکٹس پر نہیں لگتے, ہسپتال پر نہیں لگتے, سڑک پر نہیں لگتے, کالج اور سکول پر نہیں لگتے, یونیورسٹی پر نہیں لگتے. یونیورسٹیاں جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی کلوز, یہ پیسے جلسوں پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو ریپ اپ. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دی پروگرام. ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. غازہ میں اسرائیلی بربریت ابھی بھی جاری ہے. اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف اب مغربی ممالک کھل کر کم سے کم کچھ نہ کچھ سامنے آئے ہیں. برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور پرتگال کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا. اس فیصلے پر امریکہ اور اسرائیل سخت سیخ پا ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اس فیصلے کو حماس کے لیے انعام قرار دیا. نظر آیا کہ وہ کتنے ناراض ہیں. صدر ٹرمپ کے خطاب سے قبل حماس نے غازہ جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر کے نام ایک اہم خط بھیجا. خط میں 60 روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل کی نصف یرغمالیوں کو رہا کرنے کی ایک پیشکش بھی کی گئی ہے. اس خط سے اگرچہ امن قائم رکھنے کی ایک راہ نکلی ہے, لیکن خدشہ ہے کہ اسرائیل قطر پر حملے کی طرح ایک بار پھر امن کے عمل کو نشانہ ہی بنائے گا. سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں فلسطین کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں کیا گفتگو ہوئی اور کن کن ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا؟ لیٹس ہیو اے لک. کمیڈر خالد چشتی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اقوام متحدہ کے اجلاس میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ بہت شکریہ فریہ صاحبہ مجھے بلانے کا. دیکھیے اب دنیا اب ریئلٹی کو فیس کرنا شروع ہوئی ہے, اور خاص طور پر جو اسرائیل نے مظالم ڈھائے ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں, اور پچھلے 7 ملکوں پر 2 سال میں حملہ کیا ہے, تو اب دنیا اس کو ایتھیکل ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے. بہت ساری دنیا اتنے سالوں میں 78 سالوں میں اس کو جسٹیفیکیشن دیتی رہی ہے. ہسٹری میں جائیں تو تقریباً صرف 78 سال پہلے جب فلسطین کا مسئلہ تھا, یونائٹڈ کنگڈم نے ہی, برٹش راج تھا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 15% صرف یہاں پہ جیوز تھے اس ایریا میں, اور 85% فلسطینین تھے.
اور پھر پوری دنیا سے جیوز کو لا کر اس ایریا میں بسایا گیا، پھر 55-45 کی ریشو ہو گئی، پھر وعدہ کیا فلسطینیوں سے کیا گیا کہ ہم آپ کو ایک ڈویژن دیں گے، بٹ اگین ناٹ اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن، اور یہ 78 سال سے پینڈنگ ہے جبکہ اس کو آزادی دے دی گئی ایک ملک کو. تو میرا خیال ایک ریئلزم ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے، اور خاص طور پہ ایک آئسولیشن ہو رہی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، جو ایک کمیٹی آف نیشنز کے لیے جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز پہلے ہی ٹوتھ لیس یا پاور لیس ہو چکی ہے، اور لیڈرز کا یہ بات کرنا کہ ٹائم باؤنڈ irreversible اور مینیجبل بات کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چاہ رہی ہے کہ صرف اس کو آئی واش کے طور پہ نہ استعمال کیا جائے اس سلوگن کو، بلکہ ریئل سینس میں. اور جو زیادہ جو میں پازیٹیو فیل کر رہا ہوں ان ملکوں پر جو اسٹاؤنچ سپورٹر رہے ہیں اسرائیل کے، اور یہ اسرائیل کو بہت بڑا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جھٹکا لگا ہوگا کہ فرانس اور اس جیسے ملک جو ایڈوانس ویسٹرن ملک کے لوگ ہیں وہ ریکگنائز کرنا شروع ہو گئے ہیں. اسلامک ملکوں کے تو پہلے ہی تھا، چلے انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ میرا خیال ہے سیٹ بیک لگے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اسی لیے آئسولیٹ فیل کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو آپ نے دیکھا غصہ ہو گیا. اور ابھی میں جب چینل پر دیکھ رہا تھا جی اگر یہی میں آپ کو دکھانا چاہیے اسٹیٹمنٹ ہم دیکھ ہی لیتے ہیں ان کی، جو کہا ہے امریکی صدر نے، ذرا دیکھیے. Just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that, and I did it in just 7 months. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی حماس کا ذکر کیا، فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی کہا کہ فلسطینی ریاست کے اندر حماس کی جگہ نہیں ہوگی. سو خالد چشتی صاحب، ویئر ایگزیکٹلی ڈز حماس لائک از اسٹینڈنگ ان دس ایکویشن ناؤ؟ دیکھیے انڈر دا سرکمسٹانسز جب ایک پرو پیلسٹینین ایک موو چلی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے جو ٹریڈیشنلی یہ لنک کیا جاتا تھا کہ حماس کو پیلسٹائن کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، یہ ڈی لنک کرنا ٹیمپرری موو مجھے لگتی ہے، ایک پارٹ آف دا اسٹریٹجی لگتی ہے، بیکاز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پیلسٹینین الون جتنا ظلم ان پر ہوا ہے، اور خاص طور بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر جو ہوا ہے، وہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا اتنا ظلم ہے. تو آئی تھنک دنیا میں ایک انسانیت جاگی ہے، اور یہ ایک ویو ہے جس کو کہنا چاہیے نا ایڈوانٹیج لینا چاہیے ان دا فیور آف پیلسٹینین. کمیٹی آف نیشن نے ریئلائز کیا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو حماس کا جو فیس ہے اس وقت دنیا کو یا میجورٹی آف دا ویسٹرن کو خاص طور پر اس طرح کمفرٹ زون نہیں دیتا جتنا پیلسٹینین کی جو مجبوریاں یا ظلم ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اوور آل ایک اچھی موو ہے اگر کہا جائے جس نے بھی ڈیزائن کی ہے کہ اس کو ٹیمپریریلی حماس کو ڈیلنگ کیا جائے. لیکن کیونکہ جب آپ لنک کرتے ہیں تو پھر آبویسلی ایک دوسرا ایک پکچر بن جاتی ہے اور دنیا اپوز کرتی ہے. سو پولیٹیکلی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں فرام ڈونلڈ ٹرمپس پوائنٹ آف ویو یا فرام اسرائیلس پوائنٹ آف ویو، ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ وعدے کرتے آئے تھے کہ ابراہمک اکارڈ کو پش کریں گے، اسرائیل کو تسلیم کروائیں گے، اسرائیلیوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ تسلیم کیے جائیں. یہاں پہ فلسطینی ریاست تسلیم ہو رہی ہے، سو ان کا پلان تو خراب ہوا ہے فار دا ٹائم بینگ. لیکن اس میں کیا دھرا انہی کی بیکنگ سے اسرائیل نے کیا نا. آپ دیکھیے انوائرمنٹ کیوں چینج ہوا ہے. 7 ملکوں پر جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 سال میں حملہ کیا، جس میں ایران بھی شامل ہے، بہت سارے دوسرے ملک شامل ہیں جن پر اسرائیل نے اگریشن کی ہے، اور جس کا بفٹنگ جواب ملا، اور دنیا نے ریئلائز کیا کہ اتنی دور ایک ملک جو ہوسٹ کر رہا ہو نیگوسیشن پر، یہ ماڈرن ہسٹری میں نے نہیں دیکھا کبھی، بلکہ پرانی ہسٹری میں بھی شاید ہی دیکھا ہو کہ جب ہوسٹ کوئی کرتا ہے تو وہ ایک امانت ہو جاتی ہے، لوگوں کی سیکیورٹی کرنا ہر اس پر. اور آپ سٹیک ہولڈر ہیں. یہ تو نہیں تھا کہ حماس کسی اور سے نیگوشیٹ کر رہا تھا، حماس اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہی ان کی پریزنس میں یہ نیگوشیشن کر رہا تھا. اگر تو کوئی تھرڈ پارٹی کر رہی ہو اور اسرائیل شامل نہ ہوتا، وہ کہتا جی ہم تو نہ اس کو مانتے تھے، ہمیں اپرچونٹی ملی، ہم نے مار دیا. یہ تو آپ ٹریپ کر رہے تھے نا. تو دنیا نے اب ایتھیکل گراؤنڈز اسرائیل کے دیکھے ہیں، نیا چہرہ دیکھا ہے غزہ میں، بربریت دیکھی ہے، اس کی ان چیکڈ جو اگریشن ہے اور بروٹیلٹی ہے وہ دیکھی ہے. تو مورل گراؤنڈ دنیا میں اب دیکھیے، دنیا اللہ تعالیٰ نے چلانی بھی تو ہے نا.
کہیں تو ایتھکس morality دنیا میں چلانی ہے. بہت سارے ویسٹرن ملک اتنے سالوں سے لک دی ادر سائڈ والا کام کرتے رہے, لیکن ان بچوں کو ظلم ہوتے دیکھ کر کوئی بھی لک دی ادر سائڈ نہیں کر سکتا. یہ ان کا بنیادی حق ہے جو 78 سال پہلے یونائٹڈ کنگڈم, یہی گریٹ برٹن نے وعدہ کیا تھا, جو اسرائیل کے ساتھ فوری پورا کر دیا تھا. پھر 15% سے لا کر پاپولیشن کہاں پہنچا دی گئی جوز کی وہاں اس ایریا میں, اور آج تک وہ ہوم لیس ہیں, اور وہ 78 سال میں وہ قوم بنی ہے جو پوری دنیا کو جس نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے یا بنانے کی کوشش میں ہے. رائٹ. سو پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کے بعد کیا بھارت ابھی بھی اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پر؟ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں فریہ, ایک ہوتی ہے نیت اور ایک ہوتا ہے عمل. نیت تو آپ کبھی بھی کسی کر سکتے ہیں کہ ہم نے نیت کر لیا حملہ کرنے کی, لیکن اس کے لیے قابلیت بھی ہونی چاہیے. اس کی قابلیت خاص طور پر ابھی 4 مہینے پہلے ٹیسٹ ہوئی ہے, تو اس وقت تو بڑے کوسچن مارک لگ گئے. پاکستان سے باہر تو لگے ہی چلے, اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تو دنیا نے دیکھے, ہندوستان کے اندر بھی بہت لگے کہ ان کی قابلیت تھی کہ نہیں تھی, اور پہلے ہی بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے میں ایک بڑا ضروری بات ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹر کو تینوں سروسز چیف کی ایک میٹنگ بلانی چاہیے کہ وہ چاروں بیٹھ کر, اور پرائم منسٹر اگر چیئر کریں تو بڑی اچھی بات ہے, میرا مشورہ ہے, پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں یہ جنگ جاری ہے کہ یہ بند ہو گئی ہے. انڈین ایئر فورس چیف 3 دن پہلے کہتے ہیں کہ ہم سے دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے ٹائملی آپریشن کرنا ہے اور کیسے اس کو کلوز ڈاؤن کرنا ہے آفٹر ہیونگ اچیوڈ آبجیکٹیوز. تو یہ تو آئی ایف چیف کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو سکھانا چاہتے ہیں, سیکھیں ہم سے دنیا کہ کیسے فوکس قسم کا آبجیکٹیو اچیو کر کے کلوز کر دیا جاتا ہے آپریشن. وہ کہہ رہے ہیں کلوز کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں ابھی جاری ہے. تو وہ میری خود بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور آپ نوٹ کریں کہ ان کے اتنے متضاد بیانات ہیں. چیف آف ڈیفنس سٹاف نے سنگاپور میں کہا ہمارا نقصان ہوا ہے, اس وقت جہازوں کا کوئی فائدہ جو کو ہوا تھا ہمارے جہازوں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کر دی, ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے, اس وقت انہوں نے شوٹنگ کی بات نہیں کی. اس وقت انہوں نے کہا کہ S-400 جو ہمارے تباہ نہیں ہوئے, لیکن یہ نہیں کہا کہ S-400 نے پاک فضائیہ کے 5 جہاز بھی مارے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو 3.5-4 مہینے بعد 9 ستمبر کو اس مہینے ایئر فورس چیف انڈین ایک تقریر کرتے ہوئے پبلک سیمینار میں 58 منٹ کی تقریر کرتے ہیں, اور 28 منٹ بعد ان کو خیال آیا کہ ہم نے پاکستان کے جہاز بھی مارے ہیں 93 دن گزرنے کے بعد. تو میں یہ ڈسکنیکٹ اتنا زیادہ دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی کنفیوز ہو رہا ہوں کہ وہ آیا جاری رکھنا چاہتے ہیں. آخری بات اس پہ میں یہ کہوں گا فریہ کہ دیکھیے انہوں نے جو ان کی کیپیبلٹی مئی میں تھی وہ آج بھی ہے. جب آپ اتنا زیادہ بیٹنگ آپ کو ملے اور اتنا زیادہ اوفینس پاکستان نے آپ پہ کیا ہے, اس دوران 4 مہینے انہوں نے کوئی میئریبل کیپیسٹی بلڈ کی ہے؟ جواب میرا ہے نہیں. نیت کی ہوگی, 120 رافیل لینا چاہتے ہیں, بہت سارا کرنا چاہتے ہیں, لیکن میننگ فل چینج ان کے پنچ میں یا ان کی اوفینس میں یا ان کے ڈیفنس میں ایسی کوئی چینج میں نہیں دیکھ رہا جو ان کو ٹریگر کر سکے یا کم از کم یہ کانفیڈنس دے سکے کہ وہ ایک اور حملہ کرے پاکستان کے اوپر. میرا نہیں خیال. رائٹ. سو محمد بن سلمان کی پاکستان کے دورے کی اطلاعات ہیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنا اہم ہوگا, اینڈ کیا اس معاہدے میں مزید ممالک بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیے معاہدہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ریئلائز کیا ہمارے عرب دوستوں نے, اور خاص طور پر سعودی عرب نے, اور قطر اگر کرے تو بہت اچھا ہو جائے گا. انہوں نے اوور اے پیریڈ ہم یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو سعودی عرب کو اس وقت جہاز نہیں چاہیے. قطر کے پاس جتنے رافیل ہندوستان کے پاس ہیں, قطر کے پاس بھی اتنے رافیل ہیں 36. ان کے پاس یورو فائٹر 36 ہیں قطر کے پاس, ان کے پاس F-15 تھا. ان کے پاس جہازوں کی کمی نہیں ہے, ایک بات کلیئر رکھیں. سعودی عرب کے پاس بھی جہازوں کی کمی نہیں ہے. جس چیز کی کمی محمد بن سلمان کو لگی ہوگی وہ ہے یقین اور ایشورنس کہ جس وقت ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہم استعمال کر سکیں گے. موسٹ لائکلی آنسر ہے نو. جب یہ ان کو کانفیڈنس ان کا شیٹر ہوا ہے تو پاکستان کی طرف رجوع کیا ہے, اور اللہ کا مہربانی سے ہم نے ابھی اسٹیبلش کی تھی اپنی ریٹ بھی اور اپنی اتھارٹی بھی اور اپنی ون بھی ثابت کی تھی. تو وہ ٹائمنگ کوئنسائڈ کر گئے ہیں. بے شک مذاکرات بہت پہلے سے چل رہے تھے, یہ ایسے مذاکرات راتوں رات نہیں ہو جاتے, لیکن جب سعودی عرب نے یہ دیکھا کہ جب وقت آیا اور جب بھی آئندہ بھی وقت آئے گا تو اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان اگر کوئی چوائس امریکی صدر کو کرنا پڑا تو وہ اسرائیل کا چوائس کریں گے, جس کی وجہ سے ان کو یہ نیو ریئلزم آیا ہے جو کہ اپریشیبل ہے. میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو مانا ہے اور اپنے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب ڈیپینڈنسی امریکہ کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی صورت بھی ایشورنس نہیں دے گی. آپ ویپنز جتنے مرضی ان سے خرید لیں. ابھی $140 بلین کی ڈیل کی تھی, آپ نے نوٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں. اور آخری بات ایک اور بھی, GCC کا ممبر ہے سعودی عرب. GCC کی اپنی جو ڈیفنس سپینڈنگ ہے وہ 130 بلین ہے, پاکستان سے تقریباً 15 گنا زیادہ, اور تقریباً 400,000 ان کے سولجرز ہیں.
اور قطر کا دیکھ لیں صرف رقبہ کتنا ہے 20 کلومیٹر بائی 40 کلومیٹر, وہ بھی نہیں ڈیفینڈ ہوا GCC میں رہ کے 4 لاکھ سولجرز کے ساتھ 130 بلین کے ساتھ. تو آپ نے, میں اس بات کو, اپنی بات کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ان کو اس وقت ایشورنس چاہیے نہ کہ ویپنز چاہیے. بجٹنگ ان کے پاس بہت ہے, پیسے ان کے پاس بہت ہیں, جہاز ان کے پاس بہت ہیں. جو چیز مسنگ لگتی ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ خود نہیں کی گئی, اور دوسرا ان کو یقین نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ویپن ہے یہ کارگر ہوں گے بھی وقت آنے پر یا نہیں ہوں گے. رائٹ. سو بریفلی اگر ہمیں پاکستان ایئر فورس اور سعودیہ کی ایئر فورس کے حوالے سے تھوڑی سی شیئرڈ, بہت ساری شیئرڈ ہسٹری ہے دونوں ممالک کی, بٹ تھوڑی سی ہمیں شیئرڈ ہسٹری بتائیے گا. دیکھیے سعودیہ کے ساتھ تو بہت پرانی رشتہ داری ہے ہماری, ڈیفنس کی بہت زیادہ ہے. 1979 میں 20 نومبر کچھ بدبختوں نے قبضہ کر لیا تھا خانہ کعبہ پر, اور تقریباً 15 دن تک یہ بیٹل جاری رہی تھی, اور وہ دہشت گرد وہ تھے جو قبضہ کر کے اور انہوں نے ہاسٹیج بنا لیا تھا عبادت گزاروں کو. ایک بار اس وقت بھی سعودی عرب کو یاد آیا تھا تو پاکستان کی آرمی یاد آئی اور کمانڈوز یاد آئے. ہمارے کمانڈوز نے جا کر 15 دن تک کوریڈور ٹو کوریڈور, روم ٹو روم خانہ کعبہ کو کلیئر کیا تھا. پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں. مجھے خود بھی اعزاز ہوا کہ میں جب سروس کے دوران میں بھی ٹریننگ کرنے سعودی عرب گیا تھا, اور تقریباً ہم نے 1 مہینہ رہ کر ان کے سینئر آفیسرز کی کوئی ٹریننگ کی تھی. یہ ٹریڈیشن چل رہا ہے. اور ہماری ایک اور بتاتا چلتا ہوں, 1982 میں ہماری ایک آرمر بریگیڈ سعودی عرب گئی تھی, اور جو ہمارے آرمی چیف تھے کرامت, جنرل جہانگیر کرامت, وہ اس وقت بریگیڈ کمانڈر تھے اس فورس کے. تو میں آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹریڈیشنل ہسٹری ہے. سعودی عرب کا ہمارے پہ ٹرسٹ پہلے بھی رہا ہے, اب اس کو فارملائز کر دیا گیا اس بانڈ کو. یہ بہت اچھا ہوا ہے, کیونکہ ڈاکومنٹ ہونا ایک اور چیز ہے, آپ کو پیس ٹائم میں ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. آپ کو پیس ٹائم میں جہاز لے کر کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑتی ہے, وار لائک ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, جیسے پاک فضائیہ نے رافیل مارچ 2022 میں لیے, اور 3 سال تک اینٹی رافیل ٹیکٹکس تیار کیے کہ جب کبھی رافیل سے مقابلہ ہوگا تو ہم نے اس طرح امپلائی کرنا ہے اس جہاز کو. تو یہ پیس ٹائم میں کرنا چاہیے. پاکستان اور سعودی عرب میں جو بھی کولیبریشن ہو, ہم ظاہر ہے خدا نخواستہ کسی برے وقت کا انتظار نہیں کر سکتے. آج جب بھی ملیں اب سے لے کر ہمیں شروع کرنا پڑے گا کہ ہم ایسی ٹریننگ کریں جو نیئر ریئلزم ہو اور کیپیسٹی بلڈ کریں, اور وقت آنے پر سرپرائز نہ ہو انپلیزنٹلی. سو میمز آپ دیکھ رہے ہوں گے لائٹ نوٹ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قرضہ بھی سعودی عرب کا قرضہ ہوگا, اور ہماری کرکٹ ٹیم بھی سعودی عرب کی کرکٹ ٹیم ہوگی. دیٹس آل پارٹ آف لائک آف ہیومر, تو اس کو ہم نے ویسے ہی ڈسکس کر دیا. سو لاسٹ کویشچن, چائنا کیسے دیکھ رہا ہے اس نئے اتحاد کو, اس نئی ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیے چائنا شوڈ بی ایتھیکلی, ٹیکنیکلی, ملیٹریلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی شوڈ بی آن بورڈ. مجھے تو لگ رہا ہے اس کی وجہ سے کہ ہم ایک ایکسٹینڈڈ ورژن چائنا کو دے پانے کی پوزیشن میں, اور ایک ویکیوم ایسا ہے جو امریکہ نے خالی کیا ہے. دیکھیے جو ڈیفیسٹ ہوا ہے ٹرسٹ کا سعودی عرب کی نظر میں, یا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی قطر کی نظر میں, یہ کس نے کریٹ کیا؟ یہ اسرائیل کے لیے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے, یہ امریکہ نے سرپرائز زیادہ دیا ہے ان ملکوں کو کہ وقت آنے پر یو آر ناٹ دا بیسٹ آپشن, اسرائیل از دا بیسٹ آپشن. ایک بار تو انہوں نے جو ویکیوم چھوڑا ہے امریکہ نے, وہ چائنا فل کرنے کی بالکل کیپیسٹی بھی رکھتا ہے. پاکستان ایک بہترین میڈیم بن سکتا ہے, اور یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں, obviously مجھے پالیسیز نہیں پتا, بٹ دس کین بی اے گریٹ برجنگ ٹائم بٹوین مڈل ایسٹ اینڈ چائنا. پاکستان obviously being the pivotal role جو پاکستان کرے. رائٹ, تھینک یو سو مچ ایکمڈو. خالد چشتی ہمیں جوائن کر رہے تھے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.